बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेस बुक और यूट्यूब। 30 जनवरी आज जुमेरात का पहला वीलॉग आपके सामने। अहम खबरें पहले। खान का आज पहला बड़ा हुक्म आया, एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानी का बोझ न उठाने वालों को जो अहम फैसला पार्टी में से पहला गद्दार भी फारिग कर दिया। और भी बड़ी अहम चीज़ें हैं। बिलावल खसूसी नाश्ते में अमेरिका रवानगी में क्या हकीकत है वो आपके सामने रखता हूँ। और मोहसिन नकवी की वापसी के बाद शहबाज शरीफ से मुलाकात और आर्मी चीफ से भी, और तारड़ पार्ट 2 की भी GHQ मुलाकातें, एंकर्स के साथ इंटरव्यू, और जो तहरीक इंसाफ के ज़बरदस्ती इंटरव्यू भी लेते रहे। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल उड़ने के लिए तैयार है। 9 मई का मामला भी इस वक्त जो है वो बिल्कुल फंस चुका है। यूरोपीय यूनियन के वफद ने आज GSP+ स्टेटस की धमकी भी दे दी। और मोहसिन नकवी के बाद अब जो जजेस का मामला है उनकी भी बड़ी अहम मंसूर अली शाह की तकारीर आ रही हैं। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा की ज़मानत भी हुई। इसके अलावा इस्लामाबाद के बाद लाहौर, कराची में भी वकला कन्वेंशन, इमरान खान के आज नारे लगते रहे। और अलकादिर ट्रस्ट केस में मलिक रियाज के बेटे अली रियाज, शहजाद अकबर और फ़रा शहजादी के पासपोर्ट ब्लॉक किए गए हैं। और ख़ान से आज मुलाकात के लिए आदिल बाज़ई, शाहिद खटक और दाऊद काकड़ ये डयाला जेल पहुंच चुके हैं। ये बड़ी अहम मुलाकात है क्योंकि तहरीक इंसाफ में बहुत सी अहम चीज़ें होने जा रही हैं। इमरान रियाज के हवाले से भी अहम खबर, बरतानिया में पहुँचने की, थोड़ी सी उसकी भी तफसील। और ये सारा मामला क्या है वो तफसील से आपको बताता हूँ। सबसे पहले तहरीक इंसाफ में जो मामलात हैं वो बड़े क्लियर हो चुके हैं। लीडरशिप में अब वो लोग जो कुर्बानी के लिए तैयार हैं, जो जिम्मेदारियां निभा सकते हैं और मुज़ाहिमत के इस्तारा, उन्हें मैदान में लाया जाए, उन्हें जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और जो रहनुमा तहरीक इंसाफ के, अब बल्कि तहरीक इंसाफ में पूरा क्लीन अप ऑपरेशन में ट्विटर अकाउंट्स तक चेक किए जा रहे हैं, जो खान की रीट्वीट नहीं करते, जो रद्द-ए-अमल नहीं देते, बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, ख़ास तौर पर कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी। अब इमरान खान की वाज़ेह हदायत है कि इन तमाम लोगों के अकाउंट्स तक देखे जाएँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इन बयानात को ऑन नहीं कर रहे। कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी, इन चीज़ों से, इन तमाम मामला से साइड पे किया जाए और वो लोग सामने लाए जाएं जो हकीकी मानों में खान के नज़रिए पर पहले दिन से डट कर खड़े हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है। उसमें इंटरनेशनल राब्ता कमेटी में भी देखें, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी हैं, आतिफ़ खान है, सजाद बरकी हैं, शहबाज गिल, उसके साथ अब कासिम सूरी को इसीलिए शामिल किया गया कि ये लोग खान के बयानिए का वज़न उठा के इसे बयान कर सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो यया खान पार्ट 2 और मौजूदा फॉर्म 47 के ख़िलाफ़ खामोश रहते हैं, खान को बनी गाला शिफ्ट होने के मशवरे देते हैं। पार्टी के अंदर ऐसे रहनुमा बिल्कुल मौजूद है। और ये एक सोच जो पैदा हुई कि इमरान खान को ये पैगाम पहुँचाया कि ये लोग मुखलिस नहीं है तहरीक इंसाफ से, ये सिर्फ अपनी नशिस्तें और हुकूमत बचाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ से ये भी बड़ा अहम मामला जो इस्टेब्लिशमेंट का मंसूबा है, ये आपने बड़े गौर से समझना है, जो किसी हद तक कामयाब भी हुआ। उसमें तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को बिला तफरीक, तमाम रहनुमाओं को डिस्क्रेडिट करना, सियासी जमातों को तोड़ने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट हमेशा फार्मूला इस्तेमाल करती रही कि इनकी सफ़ों के अंदर इतनी बदएतमादी पैदा करें, क्योंकि जो काम इस्टेब्लिशमेंट खुद नहीं कर सकी वो काम इनसे करवाया जाता है, बांटने का, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने की। एक मुहिम चल रही है बड़े अरसे से। तमाम रहनुमाओं की आप बनाएं एक लिस्ट और देखें उनमें से कौन नाकाबिले एतमाद है, कौन इस वक्त इमरान खान के साथ है। अब तो देखें कुरान मजीद पर लोग हलफ दे रहे हैं, बल्कि अब तो खाना कबा भी चले जाएँ तो कुछ लोग उन्हें तस्लीम नहीं करते, क्योंकि उनके बारे में प्रोपेगेंडा ऐसा किया गया है, ऐसी ऐसी बातें की गई। हालांकि जो सबूत उनके खिलाफ पेश किए जाते हैं, अब देखें वो सबूत आते कहाँ से हैं? इस्टेब्लिशमेंट से। मतलब वो प्रोवाइड करके इन्हें भेजते हैं खुफिया इदारे। उन खबरों की बुनियाद पर, उन सबूतों की बुनियाद पर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है। उसमें आप तारीख उठाएं सोवियत यूनियन की, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़ने के लिए अमेरिका ने बिल्कुल ऐसी वारदात की थी। पार्टी की क़यादत जो थी उस वक्त, उन्हें अवाम के सामने डिस्क्रेडिट किया बुरी तरह। गोर्बाचोव की जो पॉलिसियाँ थी उसके 2 बड़े रहनुमा थे, एक क्लासनोस्टस था और एक पेट्रोका था। इनके जब अंदरूनी इख्तलाफात इतने बढ़ाए कि फिर एतमाद ख़त्म हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी टूटी मुड़ टूट गया। सद्दाम हुसैन की हुकूमत देखें, वहाँ 2003 में ऐसा ही हुआ। बिल्कुल एक बड़ी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई, बागी ग्रुपों को सपोर्ट किया गया, फ़िरकावारियत को हवा दी गई और फिर सद्दाम की हुकूमत गिराई गई। सल्तनत उस्मानिया आप देखें, मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मरकज़ था, लेकिन बरतानिया फ्रांस ने कैसे तोड़ा? पहले कौम परस्ती, फिर अरब बगावत, और फिर वहाँ सुल्तान अब्दुल हमीद को, बिल्कुल उन सब लोगों के ख़िलाफ़ इन्होंने 1924 में जो खिलाफत ख़त्म की, उसमें इसी तरह मुख्तलिफ़ कौमों में बांट के बदएतमादी पैदा की। अवामी लीग 1971 में बिल्कुल यही मामला था। शेख मुजीब को इन्होंने गद्दार करार दिया, क़यादत के अंदर लोग खड़े करने की कोशिश की। वो बाद में शेख मुजीब का जो मामला हुआ वो आपके सामने है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अहम और ताकतवर हथियार होता है। तहरीक इंसाफ की क़यादत पर भी यही करते रहे, और ये बड़ा समझने की पूरी वारदात है आपको। अब इसमें आप देखें, ये मामला इमरान खान तक अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि खान को अपनी लीडरशिप का पता है, जो फैसला जहाँ करना है वो इमरान खान मुनासिब समझते खुद करते हैं। अभी सेनेटर फैसल सलीम को जो 26वीं तरमीम में बाकायदा लोटा बना,
اب اس نے پیکا میں بھی حمایت کی، عمران خان نے اسے پارٹی کی رکنیت ختم کر دی۔ اب عمران خان اگر چاہیں تو کیا 150 لوگوں کی رکنیت ختم نہیں کر سکتے؟ اس میں کیا مشکل کام ہے؟ لیکن عمران خان کیوں نہیں کرتے؟ لیکن جس طرح علی امین کو دیکھیں ڈسکریڈٹ کیا گیا کہ وہ ایک ناقابل اعتماد بندہ ہے، اس کا نقصان کیسے ہوا تحریک انصاف کو؟ یہ تحریک انصاف میں بڑا اہم بندہ، اس کے پاس بڑی اہم ذمہ داریاں تھیں، خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ تھی، پارٹی کی صدارت تھی، پھر اسٹیبلشمنٹ اور خان کے درمیان جو ملاقاتیں بیان کرنا، پھر صوبہ چلا، یہ سارے بڑے اہم معاملات تھے، اور ایک شخص کے لیے فزیکلی یہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ 6 دن جو میری اطلاعات ہیں اس کی نیند نہیں پوری ہوتی تھی۔ جو بندہ ذہنی دماغی طور پر فنکشن نہ کر سکے وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کیسے کرے گا؟ اس سے تو ذمہ داریاں لینی چاہیے تھی جو اب لی جا رہی ہیں، انہیں بانٹنا چاہیے تھا جو وقت پر نہیں ہوئی۔ تو اب ہو سکتا ہے اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہی نہ ہوتے جو ہوئے۔ تحریک انصاف دیکھیں جس جماعت نے مشکلات اور ان حالات میں سیاست کی، یہ پاکستان کی تاریخ ہے ایک، ماضی میں کبھی کسی جماعت کے ساتھ ایسے نہیں ہوا، جس جماعت سے وہ کھڑی نہیں ہو سکی۔ نون لیگ پارٹی کے انجام دیکھ لیں، 3 جماعتیں بنی، ووٹ بینک ختم ہوا، نواز شریف آج گمنامی میں۔ آج نواز شریف پہلے فرار بھی ہوا، بے نظیر بھی منہ سے بھاگیں، اور آج دیکھ لیں ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ لوگ نہیں ہے، کوئی عوامی حمایت نہیں ہے۔ خان کے ساتھ تحریک انصاف کے لوگ بھی کھڑے ہیں، عوام بھی کھڑی ہے، اوورسیز پاکستانی بھی کھڑی ہیں، سوشل میڈیا پہلے سے زیادہ تگڑا ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کا کوئی فنکشن ہو، وکلا فنکشن ہو، کوئی شادی بیاہ کا فنکشن ہو، غمی خوشی ہو، وہاں خان کے نعرے لگتے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم حکومت نے تعمیریں نو کی، عمران خان کا نام لکھنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ جو 2 سال 7 مہینے سے عوام دیکھیں جو ظلم و ستم برداشت کر رہی ہے، خان کے بے تحاشا وفادار موجود ہیں جن سے زبردستی پارٹی چھڑائی گئی، بندوق کی نوک پر بچے اٹھا کر ان سے فیصلے کروائے گئے۔ عمران خان کو ان کا سب کا پتہ ہے۔ آج عمران خان کی مقبولیت اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ایک طاقت پر فخر تھا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، وہ بالکل ختم ہو چکی۔ امریکہ کی طاقت ہی مصنوعی بائیڈن کے جانے کے بعد وہ بھی ختم ہو چکی ہے، تو اب ان کے پاس تو کچھ نہیں رہا۔ اور عمران خان بڑے ٹیکٹ فلی حکمت عملی سے سارا انتظار کرتے رہے۔ یہ جو مذاکرات بھی اسی لیے ہوتے رہے لمبے لمبے، خان نے جان بوجھ کر ڈیلے کرتا رہا، 31 جنوری کی ڈیٹ دی ہوئی تھی۔ اب عمران خان نے مذاکرات ختم بھی کیے ہیں۔ آپ اس کو بیٹھ کے سوچیں یہ کیوں عالمی کمیٹیاں بنائی گئی؟ ابھی تو 8 فروری سے جو مزاحمتی سیاست کا ایک نیا معاملہ شروع ہوگا، یہ جن کو لگتا تھا کہ خان مینڈیٹ کو شاید بھول گیا ہے وہ اب انہیں لگ پتہ جائے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان کی تاریخ کی کمزور ترین سطح پر پہنچ چکی ہے کہ ایک امریکی نوسرباز تاجر آتا ہے، اسے شہباز شریف GHQ لے جاتا ہے، ٹی وی شوز پر اسے بٹھا کے، یہ ان کی گھبراہٹ ہے، بوکھلاہٹ ہے۔ محسن نقوی کو جتنے پیغامات امریکہ میں ملے، جس کانگریس مین سے ملا، جس امریکی رہنما سے ملا، وہاں پہ عمران خان کی رہائی کی بات ہوئی۔ آپ بھی دیکھ لیں جس محفل میں جائیں، پاکستان کی جس سیاست کا بات کریں، وہاں عمران خان کی رہائی کی بات ہوتی ہے۔ تو انہیں اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے، یہ مانتے ہیں کہ یہ سسٹم عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یورپی یونین کا وفد آیا انسانی حقوق کے حوالے پہ، انہوں نے GSP+ اسٹیٹس کا کہہ دیا کہ یہ جڑا ہی انسانی حقوق کے ساتھ ہے۔ ایک ہنستی بستی تصویر انہوں نے بیانیے کے لیے بنا دی، لیکن پتہ ہے وہ ہنستے بستے بھی جو بیان اصل دینا ہے وہ دے جاتے ہیں کہ GSP اسٹیٹس آپ کو مفت نہیں ملا ہوا، یہ انسانی حقوق کے ساتھ جڑا ہوا، اور انسانی حقوق آپ کے ہیں نہیں، آزادی اظہار رائے آپ نے بند کر دیے، تو یہ جو تجارت ہے یہ معاملات 2-3 مہینوں میں ہم بند کر دیں گے۔ یہ پیغام دیا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ۔ اب دیکھیں پاکستان کی قوم پچھلے 2 سال 8-9 مہینوں میں جو ظلم و ستم سہ رہی ہے، یہ نہیں تھکے، لیکن ظالم تھک گیا۔ یہ میں آپ کو بڑی بتاتا ہوں شطرنج کے کھیل سے مثال۔ دیکھیں وہاں اس میں کھلاڑی مسلسل غلط چالیں چلتا رہے تو پھر پہلے اس کی چالوں کی رفتار میں کمی آتی ہے، پہلے اس کے پیادے مارے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے گھوڑے ہاتھی وہ میدان سے نکالے جاتے ہیں، پھر اس کا وزیر کھوتا ہے، اور آخر میں پھر اس بادشاہ کو بچانے کے لیے وہ ادھر ادھر دوڑتا رہتا ہے۔ ان کے ساتھ بالکل ایسا ہو رہا ہے۔ ان کی جو اصل طاقت تھی سپلائی لائن وہ بائیڈن ختم ہوئی ہے، جو ان کے اصل مالکان تھے وہ جا چکے ہیں۔ انہوں نے ہر حربہ، ہر طاقت، ہر چال آزما لی۔ اب ان کے پاس محدود چالیں تھیں، اس میں شہ مات میں صرف 1-2 قدم رہتے ہیں۔ یہ اس وقت چاروں طرف سے یقین کریں گھیرے ہوئے ہیں۔ طاقت کے میدان میں ان کی جو چالیں تھیں وہ پہلے سے طے شدہ چالیں تھیں، اب صرف شہ مات کا اعلان ہونا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ سخت فرسٹریشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے، بلکہ میں آپ کو بل فائٹنگ اسپین کے کھیل سے بتاتا ہوں، سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کوریدرا دی تورس کے نام سے وہاں پر ایک کھیل ہے جس میں وحشی سانڈ نشے میں جو طاقت میں پاگل ہوتا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، اور آخر میں وہ بل فائٹر سے قابو کرتا ہے۔ ایک وہ لال رنگ کا کپڑا سے دکھاتے ہیں، ویسے کہتے ہیں جی لال رنگ دیکھ کے سانڈ کو غصہ آتا ہے، حقیقت میں سانڈ کو تو رنگوں کی پہچان ہی نہیں ہوتی، وہ صرف اس کپڑے کی حرکت پر عمل کرتا ہے۔ اس کے پھر پیچھے باقاعدہ موسیقی پاسو دوبرے بجائی جاتی ہے تاکہ ماحول میں جوش و خروش ہو، اور پھر بعض اوقات وہ وحشی خطرناک اور طاقت کے نشے میں سانڈ جو ہے، بلکہ سانڈوں کو بھی گلیوں میں چھوڑنے والا بھی کھیل آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس سانڈ کو قابو کرنے کے لیے اسے بار بار دوڑایا جاتا ہے، کبھی کپڑا دکھا کے، کبھی پریشان کر کے، کبھی تکلیف کر، بالآخر وہ طاقت اور فرسٹریشن میں پہلے اپنا سر مارتا ہے زمین میں، پھر بھاگتے بھاگتے اس سٹینڈ میں جا کے گھس جاتا ہے۔ وہ آپ نے دیکھی ہوں گے اکثر ان کی ویڈیوز۔
اور یہ جو سانڈ ہے اس وقت پاکستان میں، یہ بھی پاگل ہوا ہے. ابھی جو وحشی سانڈ عوام کے پیچھے بھاگتے رہے، وہ بھی جتنے مرضی طاقتور ہوں وہ سارے کے سارے تھک جاتے ہیں. ابھی یہ بھی تھک گئے، اسی لیے کبھی کوئی نوسرباز پکڑ کے ٹی وی پہ اٹھا لیتے ہیں. وہ بھی امریکی ڈبل شاہ نکل اندر سے. اب جو لائے ہیں وہ اور اس کا باپ دونوں جعل سازی کے مقدمات میں امریکہ میں پھنسے ہوئے ہیں. اور سارے امریکہ میں یقین کر جس سے بات کریں اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی خاتون بھی آئی ہے پاکستانی بچے کے عشق میں، وہ بھی امریکی وفد کا حصہ ہے. اگر اتنا ہی یہ اس کو بھی نہ بنا لیں گے. ابھی بلاول کو جو دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ناشتے میں جنہوں نے نیا شوشہ چھوڑا جی امریکہ بھجوا رہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے آفس میں، فارن آفس میں، امریکہ کی ویب سائٹ پہ دیکھیں کوئی آپ کو ناشتہ نظر نہیں آئے گا. یہ بیسیکلی فرائیڈے پریئر کا ایک ناشتہ ہوتا ہے، فروری کے پہلے ہفتے میں عیسائی برادری کراتی ہے. اور جس طرح پہلے محسن نقوی گیا نا تو وہاں 6 فٹ کے حبشی گارڈ نے بلاول کا پوچھا، ابھی بھی ناشتہ شاید کہیں ادھر ہی نہ ہو، کیونکہ اور ناشتہ اس کے علاوہ دوسرا یہی ناشتہ ہے جو عیسائی برادری کیتھیڈرل کے مذہبی لوگوں کے ساتھ. یہ واشنگٹن ڈی سی کی ایک روایت ہے، فروری کے پہلے ہفتے میں ہوتی ہے. عیسائی برادری چرچ کے جو لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، وہ بلاتے ہیں صدر کو، اور پسی ہوئی کمیونٹیاں اور طبقے ان کو بلایا جاتا ہے. اس میں ہم جنس پرست لوگ خصوصی طور پر، غیر قانونی تارکین وطن بھی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کو پتہ ہے ابھی وہ اپیل کرنا چاہتے ہیں، رحم کی اپیل. اس معاشرے میں جو پسے ہوئے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو بشپ ہیں، وہ خاتون ہیں بلکہ وہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے رحم کی یہ اپیل کرنی ہے انسانیت کے حوالے سے، کہ جو امریکہ کی یہ جو سوسائٹیاں ہیں یہاں، چونکہ اس نے کہا نا ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرد ہے ایک عورت ہے، درمیان میں کوئی نہیں، پھر غیر قانونی تارکین وطن بھی وہ نکال رہے ہیں. تو انہوں نے سمجھایا جا رہا ہے، اسے بلائیں گے، اسے کہیں گے دیکھیں ہر طبقے کی نمائندگی کے لوگ موجود ہیں، ایسا نہ کرو. اب ہم جنس پرستوں کی نمائندگی کے لیے کوئی خاص بندہ نظر نہیں آیا، میں نے بڑا ڈھونڈا تو بلاول کو اس لیے بلایا ان کے انٹرنیشنل اس طبقے کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں. لیکسمبرگ کے پہلے وزیر اعظم سے ان کی ذرا ملاقاتیں آپ چیک کریں، آم کھلانے اور وہ سارے آپ جانتے ہیں. تو ان کے پاس تو سفارتکاری کے لیے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ امریکہ تو جہاں جا رہے ہیں وہاں سے فری عمران خان کا پیغام ملتا ہے، جو بھی شہباز شریف اور ابھی GHQ بھی پہنچ گیا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے پکا کام اپنا وہاں کیا. اور اب ویسے بھی اب ٹونی بلنکن تو ہے نہیں جس کا بلاول بلو چائلڈ تھا، تو اس کے ساتھ ان کا تعلق واسطہ تھا. بہرحال اب تحریک انصاف کے البتہ ہے ایک معاملہ، وہ افغانستان میں جو قیدیوں کا معاملہ ہے، اس میں KP کی حکومت کی طرف سے اگر باضابطہ طور پہ ابھی آنے والے امریکی سفیر یا امریکی ایڈمنسٹریشن کو پیغام ملتا ہے تو پھر ان کا یہ چیپٹر مکمل ختم، کیونکہ یہ ایک امریکہ کی واحد ڈیمانڈ یہاں نظر آ رہی ہے جو آئے گی. تو ان کے تو بول بچے نے کہ پہلے تو اربوں کی بات ہوتی تھی، اب خربوں کی بات ہو رہی ہے. وہ $3 کھرب لگانے کے لیے یہ جو $3 کھرب آپ کو پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ اربوں نے ارب آج تک نہیں دیے، وہ بلکہ دیے وہ ختم ہی نہیں ہو رہے. یہ ڈبل شاہ ایک لے آئے جس پہ حسن اقبال کہتا ہے کہ 10 سے 12 سال میں بلوچستان پاکستان کا امیر ترین صوبہ ہوگا. حالانکہ خدا نہ خواستہ جو حالات ہے، اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے اور میری بات نہ سچ ہو، صوبہ ہی شاید نہ رہے پاکستان کے، جس طرح کے انہوں نے حالات بنائے ہوئے ہیں. بہرحال عدلیہ کے حوالے سے اہم معاملات، جو ملٹری عدالتوں کا کیس تھا، اس میں خواجہ احمد حسین نے بڑے شاندار دلائل دیے. 4 ہفتے خواجہ حارث نے دیے، اس کے دلائل 15 منٹ میں اڑا دیے. اور یہ کیس بھی یاد رکھیں یورپی یونین کی ملٹری عدالتوں پہ نظر ہے، وہ دیکھنے ہیں کہ یہ کیا معاملہ کیا ہو رہا ہے. اس میں آج 9 مئی کے حوالے سے بھی جو جوڈیشل کمیشن کا معاملہ اور CCTV فوٹیجز اور کور کمانڈر کی سخت سیکیورٹی میں وہ لوگ کہاں تھے، اس پر ججز نے بڑے اہم سوال آج کیے ہیں کہ GHQ پہ حملہ ہوا، کامرا بیس پہ ہوا، مہران بیس پہ ہوا، اربوں کے 2 طیارے تباہ ہوئے، جسٹس حسن اظہر جیسا بندہ پوچھ رہا تھا. تو کیا یہ 9 مئی کا جرم ان سے بڑا تھا کہ وہاں تو ایسا کوئی ٹرائل شائل نہیں ہوئے؟ خواجہ احمد حسن نے آج آرٹیکل 8 کے بنیادی حقوق کا ذکر کیا، اس کی بھی شق نمبر 3 جس میں فوجی ممبران کا ذکر ہے کہ اگر کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ صرف فوجی ممبران پہ لگتا ہے. جمال خان مندوخیل نے اسے تسلیم کیا کہ فوج کے ممبرز کا نام آنے سے کہ فوجیوں پہ لگے گا، یہ شہریوں پر نہیں لگ سکتا، عام شہریوں پر، ماسوائے کو گٹھ جوڑ ہو. تو گٹھ جوڑ کا تو انہوں نے آج تک کوئی کیس ہی نہیں بنایا، جو اس میں فوجی ملوث ان کا کسی کا نام ہی نہیں ہے. تو اس حساب سے یہ کیس آٹومیٹیکلی ختم ہوتا ہے. اب طاقت بدماشی سے کریں تو وہ سانڈ والا معاملہ میں نے آپ کو بتایا. ابھی دیکھیں مجسمے توڑنے پر انہوں نے 85 لوگوں کو 10 سال سے سزائیں دی. لاہور میں وہ بورڈ دیکھیں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، جس طرح وہ کرین سے توڑ لیتے. میرا ایمان اور دعا ہے کہ اللہ انہیں اس دنیا میں انشاءاللہ عبرت کا نشان ضرور بنائے گا. آخر میں عمران ریاض کے برطانیہ جانے کی خبریں بھی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے، جہاں پر ہے ظالموں کے شر سے اللہ نے محفوظ رکھے. کچھ لوگوں نے تو ٹویٹ کر کے پاکستانی اداروں کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ عمران ریاض نکل رہے ہیں، انہیں پکڑیں کہیں نہ کہیں سے. بہرحال وہ برطانیہ جہاں بھی دیکھے رہے، وہ میری جب تک عمران سے خود بات نہ ہو ابھی نہیں ہوئی، میں کنفرم نہیں کر سکتا کوئی چیز، لیکن وہ صحافی ہیں، جہاں بھی رہے اپنا کام کریں، بہترین ان کا کام جتنے سے مرضی کریں.
لیکن ان کی جو لوکیشن شیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ لائیو پروگرام میں آ جائیں، وہ عمران اس سازش سے بچ گیا. یہ بہت بڑی گیم تھی کہ لائیو پروگرام میں ویزا دیا جائے گا، آ جائے بس تاکہ لوکیشن ٹریس ہو جائے. وہ عمران نے بڑے طریقے سے ڈک کیا اور وہ محفوظ ہیں، اور اس پہ زیادہ بات اب کیا کرنی ہے. اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے. میں نے ایک انٹرویو کیا ہے ایسا بڑا زبردست قسم کا، لیکن مجھے ہدایات آئی ہیں اڈیالہ سے کہ یہ انٹرویو نشر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بشریٰ بی بی کے کردار پر اس مہمان نے بڑی گھٹیا باتیں کی تھی. خیر ویسے میں نے اس کو رگڑا تو بہت لگایا، وہ آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اب چونکہ آپ کو پتہ ہے بشریٰ بی بی کے حوالے سے خان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ عدت کے کیس والا معاملہ ہے، اور اس لیے میں اس کو پھر جو ہے وہ سوچ رہا ہوں اس کو نہ ہی نشر کریں تو بہتر ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.